बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सिर्फ चंद बड़े शहरों का नाम नहीं है। पाकिस्तान गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक और चतराल से लेकर कराची तक 20 करोड़ से ज़ायद इंसानों का मुल्क है। कुछ इलाक़े देहाती हैं, कुछ पहाड़ी हैं, कुछ मैदानी हैं, कुछ शहरी हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग भी बसते हैं और कई हवालों से मुख्तलिफ़ रुझानात होते हैं। ये जानने के लिए कि हुकूमतें कैसे बनेंगी, पूरे पाकिस्तान का मुताला और मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती तो शहरों से हैं लेकिन बनती देहात से हैं। अगर आप लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त वो 20 करोड़ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, सियासत में उनके रुझानात क्या हैं, मईशत में उनके रुझानात क्या हैं, मज़हब के हवाले से उनके रुझानात क्या हैं, समाजी अक़दार के हवाले से उनके रुझानात क्या हैं, अगर इन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम को गौर से और संजीदगी से देख लीजिए। यकीनन मीडिया में इन सब चीज़ों पे और ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन सब मौज़ूआत पे बाज़ औक़ात बात होती है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मीडिया गर्म चीज़ों के पीछे फिरता है। मीडिया में अमूमन सिर्फ बड़े शहरों का या जीटी रोड के इश्यूज़ का तज़किरा होता है। तो इन सब हवालों से पाकिस्तान को जानने और समझने के लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो इन हवालों से अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और इन रुझानात को जांचने और परखने का काम पाकिस्तान में कई सालों से कर रही है। यकीनन आप पहचान गए होंगे आज के जरगे के मेहमान गैलप ऑफ पाकिस्तान के सरबरा जनाब एजाज शफी गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। सबसे पहले बाज़ औक़ात कुछ सवाल भी, जिस तरह हमारे मीडिया के रोल के बारे में कुछ सवाल उठाए जाते हैं, तो आपके सर्वेज़ के बारे में भी सवाल उठाए जाते हैं। तो पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या तरीक़ाकार होता है और क्या मायार होता है आपके सर्विस का? जी बहुत शुक्रिया साहब ये मौका देने का। तो हम अपने सर्वे को राय आमा का सर्वे कहते हैं। ठीक। तो इस राय आमा में तो तमाम बालिग़ शहरी शामिल हैं और वो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की आबादी अब कोई 20 करोड़ के करीब निकले तो इसके निस्फ़ के करीब से कुछ कम ये बालिग़ शहरी होंगे। ठीक। तो हमारा तरीक़ा ये होता है कि हम इन बालिग़ शहरियों का कोई नुमाइंदा उठाएं। मुश्किल काम है कि आप कैसे 10 करोड़ लोगों में से कोई नुमाइंदा उठाएं, लेकिन इसे समझाने के लिए हम ऐसे कहते हैं कि जैसे आपने कोई चावल की देग पकाई है, तो पकाने के बाद आप ये कहते हैं कि पका है या नहीं, तो आप उसमें कुछ उसका फेरते हैं, उसका चम्मच, उसके बाद कुछ दाने उठाते हैं इधर उधर से, और वो दाने। इसी तरह से हम भी ये 10 करोड़ में से कोई नुमाइंदा बाज़ मौज़ूआत के लिए 1000, 2000, बाज़ मौज़ूआत के लिए 10-12 हज़ार तक ये नुमाइंदा अफराद उठाते हैं। तो नुमाइंदा होने के लिहाज से फिर हम ये देखते हैं कि वो किस सूबे में कितने हैं और उस सूबे के अंदर कितने शहरों में रहते हैं और कितने देहात में रहते हैं, कितने ऐसे हैं कि जो उसमें ख्वानदा हैं, कितने नाख्वानदा हैं, इसी तरह से आमदनी के लिहाज से। तो हमारा एक बहुत अहम और मरकज़ी काम ये होता है कि हम उसमें से किस तरह से लॉटरी के तरीक़े से ये अफराद मुंतखब कर लें। ठीक। अब हम करते ये हैं कि मुल्क में कोई 45,000 के करीब गांव हैं, तो कंप्यूटर के ज़रिए से उनमें से जैसे हमने 100 गांव लॉटरी से उठाई तो गांव मुंतखब हो गए। तो गांव के अंदर भी तो अब कई 100 लोग होंगे, बासूरतों में तो अक्सर बड़े गांव में तो कई हज़ार हैं, नहीं कई 100 घर होंगे। तो उसमें से हम नुमाइंदा घर कैसे उठाएं, क्योंकि वहाँ कई गलियाँ हैं, तो इसलिए हम फिर कोई गली की लॉटरी निकालेंगे। अच्छा। तो उस गली में भी बहुत से घर होंगे, वहाँ से हम कैसे नुमाइंदा उठाएं, इसलिए उन घरों में भी लॉटरी होगी और घर के अंदर भी तो कई बालिग़ अफराद हैं,
تو ان بالغ افراد میں سے لاٹری ہوگی۔ اس طرح سے وہ جو 45,000 گاؤں ہیں وہ صوبوں میں اپنے تناسب سے، اور اس کے بعد لاٹری سے اس کے اندر وہ فرد منتخب ہوتا ہے کہ جس کے پاس پہنچ کے ہم اس کا انٹرویو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملک میں شہری محلے ہیں تو شہری محلوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، جو چیزیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں یا یہاں پہ جو سروے کرائے جاتے ہیں، اس ریفلیکشن سے آپ کے ہاں کا ریفلیکشن اور ہمارے سروے یا رائے عامہ کو جاننے کے طریقے سے آپ کا طریقہ کس قدر مختلف ہے؟ ہم الفاظ کے لحاظ سے تو میڈیا کو بھی رائے عامہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ اکثر رائے خاصہ ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا تو زیادہ تر اہم لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، سیاست میں بھی اہم لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، کھیل میں بھی اہم کھلاڑیوں کے پاس پہنچتا ہے، کاروبار میں بھی اہم کاروباریوں کے پاس پہنچتا ہے۔ تو بعض اوقات اہم بھی نہیں ہوتا، پاپولر کے پاس زیادہ پہنچتا ہے۔ تو اسے آپ پاپولر کہہ لیں، اہم کہہ لیں، لیکن وہ ہوتا خاص ہے۔ ٹھیک، ہمارا طریقہ کار اس معنوں میں میڈیا سے متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں کچھ اضافہ کرتا ہے کہ آپ میڈیا خاص کے پاس جاتا ہے، ہم اور نامور کے پاس جاتا ہے، ہم نمائندہ کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ فرق ہے۔ یعنی مثلا ہم خواص کے پاس جاتے ہیں، آپ لوگ عوام کے پاس جاتے ہیں۔ ہم عوام کے پاس، ہم نامور کے پاس جاتے ہیں، آپ نمائندہ کے پاس نمائندہ جاتے کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نامور کم آئیں گے چونکہ وہ تناسب میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہیں۔ ٹھیک، لیکن عموماً فائنڈنگز کے لحاظ سے ہمارے ہاں جو ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں اور آپ کے ریفلیکشن یا نتائج میں فرق ہوتا ہے؟ بہت سے معاملات میں ہوتا بھی ہے، ٹھیک، اور بعض معاملات میں کہ جہاں خواص کی اور عوام کی رائے میں بہت فرق نہ ہو، خلیج نہ ہو، تو پھر فرق نہیں آتا۔ ٹھیک، اس لیے ایسے معاملات کہ جس میں خواص اور عوام ایک سی سوچ رکھتے ہوں تو میڈیا بھی اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے جس میں رائے عامہ کا سروے۔ لیکن ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مثلاً اگر ملک کے انتخابات میں جو رائے بی اے پاس لوگوں کی ہو وہی رائے باقی افراد کی بھی ہو، تو پھر آپ کی نبض لینے میں اور ہماری نبض لینے میں شاید زیادہ فرق نہ ہو۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ دونوں کی رائے مختلف ہے تو پھر یہ فرق ہوگا۔ میں جب اپنے بارے میں بھی یہ سوچتا ہوں تو میں بھی بی اے پاس ہوں نا، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کتنے لوگ ملک میں بی اے پاس ہیں۔ کتنے ہیں ویسے؟ کتنے؟ 10% ہیں، 90% ملک میں بی اے پاس نہیں ہے۔ اور میرے اکثر دوست احباب تو اب بی اے پاس کو بھی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں سمجھتے۔ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پریڈکشنز یا سرویز جو ہے وہ کس حد تک پھر مبنی بر حقیقت ثابت ہوتے ہیں؟ جی، کام تو یہ میں نے شروع کیا تھا کوئی 1980 میں۔ 1980 میں؟ 1980 میں، تو آج کتنے کوئی 40 سال کے قریب ہونے کو ہیں۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ پاکستانی معاشرت پہ لکھنے کے لیے اور پاکستانی معیشت پہ لکھنے کے لیے یہ ناکافی ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ انحصار کریں۔ وہ اہم معلومات کے ذرائع ہیں، لیکن اگر بنیادی ریسرچ کرنی ہو تو پھر تو ہمیں پورے پاکستان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اس وقت سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم درست اپنا کام کر لیتے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ درست ہم کام کریں، تو اگر وقتی طور پہ لوگ یہ کہیں کہ آپ کی رائے یا آپ کا نتیجہ درست نہیں بھی ہے تو بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی چیز جو آبادی کی نمائندہ لوگوں سے معلومات حاصل کی جائیں ان کے بنیاد پہ پریڈکشن غلط ثابت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے مختلف موضوعات پہ، اس میں تجارتی موضوعات بھی شامل ہیں، ان پر جو پریڈکشن کرتے ہیں وہ ان 40 سالوں میں کم و بیش درست ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، چونکہ
ہم بھی بہت زیادہ سیاست زدہ ہو گئے ہیں، میڈیا بھی سیاست زدہ ہی ہے، اور پاکستان میں آج کل جو ہے سیاست ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. تو آغاز اگر ہم کریں سیاست سے، صحیح. سیاست میں آخری سروے آپ لوگوں کا کب ہوا ہے سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کے لحاظ سے، اور اس کی فائنڈنگز کیا ہے؟ کون سی جماعت کتنی مقبول ہے؟ پچھلے الیکشن مئی 2013 میں ہوئے تھے، اور اس حساب سے مئی 2018 کے لگ بھگ کی تاریخ ہے. تو چنانچہ ہم نے مارچ اور اپریل کے شروع میں پورے ملک میں سروے کیا تھا 2017 میں، تاکہ ہم الیکشن سے کوئی ایک سال پہلے وہ بینچ مارک قائم کر لیں کہ جہاں سے ریس شروع ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ الیکشن ایک ریس ہے، اس ریس میں کوئی آگے بھی نکل سکتا ہے، کوئی پیچھے بھی رہ سکتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ مارچ سے لے کے اب تک کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو. لیکن مارچ میں جب ہم نے پورے ملک میں 12,000 نمائندہ لوگوں سے تمام صوبوں میں، اس کے تمام علاقوں میں، شہر میں، دیہات میں کیا، اور اس کا مقابلہ کیا 2013 میں جو ووٹ پڑے تھے. 2013 میں ایک الیکشن ہوا تھا، اس میں ہر صوبے میں مختلف پارٹیوں کو مختلف ووٹ ملے تھے. تو ہم نے اس سے تقابل کیا کہ مارچ 2017 میں اب لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا یہ اس سے مختلف ہے کہ جس تناسب میں اس وقت ووٹ دیا گیا تھا. تو مجموعی نتیجہ ہمارا میں آپ کے سامنے بغیر کسی تکلف کے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں زیادہ فرق واقع نہیں ہوا 2013 کے مقابلے میں. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے. اگر یہ خیال ہے کہ کم ہو گئی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے بہت، یہ درست نہیں ہے. کسی کا خیال یہ ہے کہ کمی ہو گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو بہت گر گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے. یعنی سٹیٹس کو قائم ہے. صرف ایک علاقہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں غیر یقینی پن ہے، اور وہ کراچی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو پارٹی پچھلے 25-30 سال میں نمبر 1 پارٹی رہتی رہی، اس کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، اور اس تقسیم سے لوگ گو مگو میں ہیں. کبھی وہ اس تقسیم میں سے کسی ایک پلڑے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، پھر مہینے کے بعد جائیں تو دوسرے پلڑے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. تو نہیں، یہ تو آپ یہ صرف کراچی کی بات یہ تو ابھی آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں نا بڑی حد تک. تو اس میں یعنی آپ کے سروے میں کراچی میں کیا ٹرینڈز دیکھنے کو ملے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں ووٹر؟ کراچی میں ابھی وہ تقسیم ہو گیا ہے، اور اس تقسیم میں اب بھی بڑی تقسیم ایم کیو ایم کے دھڑوں میں ہی ہے. ٹھیک. اور اس پہ ہم نے اگرچہ مارچ 2017 کی میں اس لیے فگرز نہیں دے رہا کہ ہم نے اس سے پہلے جو کئی مرتبہ سروے کیا ہے، اور اس میں ہر سروے میں مختلف رائے نکلتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ گیند لڑک رہا ہے، کہیں ٹھہرا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پارٹی حکومت میں رہ جاتی ہے، صحیح، اگلی مرتبہ پھر وہ اقتدار میں نہیں آتی. عموماً یہ رجحان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن آپ کے سروے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں سٹیٹس کو والے یعنی مسلم لیگ نون اس وقت 2017 میں بھی اسی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں. تو کہیں حکومت نے کسی بھی حوالے سے آپ کے سروے کو انفلوئنس تو نہیں کیا ہے، یا آپ کو نہیں کیا ہے؟ اگر حکومت کے انفلوئنس پہ کام کرنا ہو تو پھر تو ہمیں کام بند کر دینا چاہیے، یا اپوزیشن کے کسی انفلوئنس میں کرنا ہو جب بھی ہمیں کام بند کر دینا چاہیے. سچ پوچھیں تو مجھے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ اگر ملک میں ایک پارٹی یا دوسرے پارٹی کے انفلوئنس سے نتائج مرتب ہوتے ہوں. یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم جب ان نتائج کو دیکھتے ہیں تو بہت مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، ہماری پوری ٹیم کو، کہ ہم سابقہ انتخابات کو بھی دیکھیں، ان میں تبدیلیوں کے رجحانات کو بھی دیکھیں. یہ کہنا کہ جس حکومت کو ووٹ ملیں اس سے اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں ملتے،
یہ کچھ پاکستانی الیکشنز کی تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے. پاکستان میں پچھلے الیکشن تک 10 الیکشن ہوئے تھے. یہ انشاءاللہ اگر ہوگا 2018 میں یا جب بھی ہوگا تو یہ 11واں ملک گیر الیکشن ہوگا. پہلا 1970 میں ہوا تھا، اس کے بعد 2013 تک 10 انتخابات ہوئے. ان 10 انتخابات پہ جیسے ہم نے بہت تفصیل سے مطالعہ کیا ہوا ہے، ہر کانسٹیٹوئنسی پہ، اس کانسٹیٹوئنسی میں کتنے ووٹ پڑے، کس پارٹی کو پڑے. پاکستان میں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو جب لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر کافی عرصے تک اپنے ہی ووٹ پر قائم رہتے ہیں. پہلے انتخاب میں موجودہ پاکستان کے کوئی 38-40% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اور وہ اس کے بعد 27 سال تک اس پہ قائم رہے تھے. 1993 میں بھی قریباً اتنے ہی ووٹ ملے تھے. اسی طرح سے جو لیکن گیلانی صاحب، جس طرح حکومت کو گالیاں پڑ رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ الیکٹیبل پنجاب کے اندر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی مقبولیت خاک میں مل گئی ہے اور پی ٹی آئی مقبول ہو رہی ہے. یہ لفظ الیکٹیبل ایک بہت ہی نام موضوع اور اس کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ووٹ شخصیت کے پاس ہوتے ہیں، جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے، تو یہ ہمارے ان 10 الیکشنز کا صحیح مطالعہ نہیں ہے. ان 10 الیکشن میں چند الیکشن ایسے ہوئے ہیں، اقلیت ان 10 میں سے، کہ جہاں الیکشن سے پہلے بہت زیادہ بے قاعدیاں کی گئیں، اور در حقیقت وہ الیکشن جس میں شاید 2002 کا الیکشن سب سے زیادہ نمایاں ہے. ورنہ وہ شخص ایک شخص کو بہت ووٹ ملتے ہیں، اس وقت جس پولیٹیکل پارٹی آگے ہے وہ اسے ٹکٹ نہیں دیتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ووٹ 50,000 سے 5,000 پہ گر جاتا ہے. آپ سب الیکشنز کی اس کتاب کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو بہت لوگ ایسے ملیں گے. اس لیے فرد کے بارے میں یہ کہنا، اگر کہ کوئی الیکٹیبل یا ووٹ بینک ہے تو وہ اس سے نیچے سطح پہ ہے، جو گلی محلے میں جیسے بعض اوقات ہم کھڑ پینچ کہہ دیتے ہیں. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سب کے اوپر ایک خاص طرح کا لیبل ہے، اور اس لیبل کی بہت اہمیت ہے ملک میں. ناظرین، پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں اور کیوں سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گیلپا پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب. پارٹی لیڈر یا کینڈیڈیٹ کی دیانتداری کو ووٹ دیتے وقت کتنے % لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ جو ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ نہیں دیتے. اچھا. کہتے وہ یہ ہیں کہ دیانتداری ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن جس کو ووٹ دیا ہے یہ بہت دیانتدار ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ان کی یہ رائے نہیں ہوتی کہ یہ بہت دیانتدار ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ شاید اپنے کام کرانے کے معاملے کو، اس میں ذاتی کام بھی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی پاکستانی ووٹر دیانت اور دیانتدار کو پسند کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن ووٹ دیتے وقت دیانت سے زیادہ کچھ اور فیکٹرز کو مد نظر رکھتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت اس کا ایک بہت پیچیدہ عمل ہے کہ اس پیچیدہ عمل سے وہ اپنے ووٹ جب جاتا ہے تو کس کو دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کس بنیاد پہ دینا چاہیے تو وہ اس میں دیانت کو اور اہلیت کو بہت اہمیت. اچھا گیلانی صاحب، اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں جو آپ کے سرویز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرینڈز وہ کیا نظر آتے ہیں
یا کون سے رجحانات ہیں سماجی اور سیاسی کی جس میں آپ کو تبدیلی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس میں کچھ چیزیں بہت مثبت ہیں اور کچھ چیزیں کافی منفی ہیں. جو مثبت چیزیں ہیں وہ یہ کہ پاکستانی سیاست خاص طور سے یہ بہت دشمنی اور دوستی کے جذبات پر مشتمل تھی. ٹھیک. جس کے لیے ہم نے اس وقت جب ہم نے سب سے پہلے اس رجحان کی پیمائش کی تو ہم اسے لو ہیٹ کہتے تھے کہ وہ یا محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں. اس کی بنیاد 1970 کے الیکشن میں پڑی تھی کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے محبت کرتے تھے, کچھ عداوت کا رشتہ رکھتے تھے. یہ 20 سال تک یہ بات قائم رہی. اس میں کافی طبقاتی تقسیم بھی تھی. جو کھاتا پیتا طبقہ تھا وہ ایک طرف تھا اور جو کم کھاتا پیتا تھا وہ اس تقسیم میں اس کا رجحان دوسری طرف تھا. اس میں سے بہت سے معاشرتی رجحانات بھی تھے, اس میں بھی کچھ ایک طرف تھے, کچھ دوسری طرف تھے. رفتہ رفتہ ہمارے سرویز میں سے یہ بات سامنے نظر آنی شروع ہوئی کہ یہ انتہاؤں کی بجائے یہ درمیان کا حصہ بڑھنے لگ گیا. اچھا, یہ جس طرح گالم گلوچ کا اور تو میں میں کا کلچر عام ہو گیا, اس سے تو عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید سیاست میں دشمنی اور تلخی کا عنصر غالب آ رہا ہے, لیکن آپ الٹ بتا رہے ہیں. سروے ہم 1995 کے لگ بھگ سے اب تک اگر میں پیمائش کروں تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو مخالف پارٹی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپ کی پارٹی کو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ووٹر مخالف پارٹی کے بارے میں ایک حد سے آگے دشمنی نہیں کرنا چاہتا. تو جو مثبت بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ملک کی سیاست میں جو تقسیم تھی وہ کم ہوئی ہے. اچھا گرین صاحب, عام تاثر ہے اور جو ہمارے میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں پولرائزیشن بڑھ گئی ہے, اور ایک یہ بھی منفی تاثر ہے کہ شاید جس طرح بعض اوقات لوگ ملک سے, نظام سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, تو شاید خاکم بدہن کی پاکستانیت کا جو جذبہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے. آپ جو بتا رہے ہیں تو وہ معاملہ الٹ ہے. سروے کے لحاظ سے تو یہ بالکل الٹ ہے. ہم سروے میں یہ سوال بھی مختلف موضوعات پہ سوال پوچھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ مختلف زبان والوں نے کیا کہا ہے, مختلف صوبے والوں نے کیا کہا ہے, اور ہمیں اس موضوع پر تو مختلف آراء ملتی ہیں, لیکن اگر وہ قومی مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں زبانوں کی تقسیم سے نمایاں فرق نہیں پڑتا. اس لیے اگرچہ پاکستان میں ہر صوبے میں اس صوبے کی ایک اپنی پارٹی ہے کہ جس کو جو حکومت میں ہے, تو سندھ میں کوئی اور پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, کے پی میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے. لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی دستور پہ یہ پارٹیاں اکٹھی ہیں. اچھا, اس میں تو وہ اکٹھی ہیں, ظاہری بات ہے کہ پاکستانیت ہی سے ایک چیز نکلتی کہ پاکستان کے اداروں پہ لوگوں کا اعتماد کیا ہے. عام تاثر تو یہی ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ بھی, اور جو حکومتی ادارے بھی ہیں اور معاشرتی ادارے بھی ہیں, ان پہ شاید لوگوں کا اعتماد وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. اس پہ اگر ایک ایک ہم کر کے دیکھ لیں, پہلے جو جوڈیشری یا سپریم کورٹ سے متعلق لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے. ہم سپریم عدالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کے بارے میں علیحدہ پوچھتے ہیں اور بقیہ عدالتوں کے بارے میں علیحدہ پوچھتے ہیں. یہ جو بقیہ عدالتیں ہیں ان پر اعتماد کی کمی ہے, پولیس سے زیادہ ہے لیکن کم ہے. ٹھیک. سپریم کورٹ کا 2007 کی یہ جو وکلاء کی مہم چلی تھی اور اس وقت سپریم کورٹ نے جو ایک نیا رنگ اختیار کیا تھا, اس کے بعد سے سپریم کورٹ پر اعتماد بہت بڑھ گیا تھا اور وہ بہت منظر عام پہ تھی اور وہ بہت سے عوامی مسائل کو منظر عام پہ لا رہی تھی. بعض لوگوں کو اس سے اختلاف بھی تھا, لیکن اس پہ اعتماد بہت بڑھ گیا تھا. وہ بڑی حد تک وہاں قائم ہے, کچھ گرا ہے
اور اس گرنے کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ اس نے جس طریقے سے پورے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو ایک موضوع بنایا تھا، بجائے اس کے کہ وہ محض اپیل کی عدالت بن جائے، اس معاملے میں سپریم کورٹ کم متحرک ہو گئی ہے۔ تو جب وہ متحرک تھی، بعض لوگوں کا اتفاق تھا، خواص میں بعض کو اختلاف تھا، لیکن عوام میں اس پر اعتماد زیادہ تھا، جس میں قدرے کمی ہوئی ہے۔ اور پارلیمنٹ پہ عوام کے اعتماد کی کیا پوزیشن ہے؟ پارلیمنٹ پہ ہم جب نے یہ سروے ہم شروع کر 80 میں اور اس کے بعد بھی چند سال پہلے تک پولیس پہ سب سے کم ہوتا تھا، اس کے بعد کمی میں اگلا نمبر سیاستدانوں کا ہوتا تھا، اس کے بعد اس سے اوپر نمبر جو ہے وہ قومی اسمبلی وغیرہ کو ہوتا تھا۔ لیکن تمام تر بحث کے باوجود اور سیاستدانوں پر گفتگو کے باوجود پچھلے 4-5 سال میں رفتہ رفتہ اس اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاستدانوں پر اعتماد میں اضافہ ہوا؟ سیاستدانوں پہ اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور سے پارلیمنٹ پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اب بھی کم ہے، فوج سے کم ہے، علماء سے کم ہے، تعلیمی اداروں سے کم ہے۔ لیکن گیلانی صاحب، اس پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس رہی، جس طرح خود اس پارلیمنٹ کے ممبرز نے ان کو گالیاں دی، جس طرح خود پرائم منسٹر اس میں نہیں آتے، تو بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ بڑی ڈسکریڈٹ ہے، لیکن آپ بالکل الٹ بات بتا رہی، ناقابل یقین ہے۔ یعنی سیاستدانوں پہ اعتماد کے بڑھ جانے کا، جتنی اس دوران سیاست بدنام ہوئی ہے، جتنا ایک دوسرے پہ انہوں نے کیچڑ اچالا، اور پارلیمنٹ پہ اعتماد کے بڑھ جانے کا، یہ معاملہ سچی بات ہے مجھ سے بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ میں بھی جب دیکھتا ہوں ان اعداد و شمار کو تو پہلی نظر میں مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ایسی بات نہ ہو، چونکہ میں اخبار میں، میڈیا پہ وہ سنتا ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب سے جب ملتا ہوں تو ان سے بھی وہی سنتا ہوں۔ لیکن جب ہم 10 کروڑ عوام کے نمائندہ کے پاس جاتے ہیں، جب ہم 45,000 دیہاتوں کے نمائندہ پہ جاتے ہیں، جب ہم محلوں پہ جاتے ہیں، تو ہمیں پارلیمنٹ کے بارے میں جو اضافے میں یہ نمبر 1 اضافہ ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ شاید جو خواص سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے نمائندہ عوام۔ اچھا، فوج پہ عوام کے اعتماد کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے جب سے سروے شروع کیا ہے 1980 میں، تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اداروں پہ اعتماد میں، تو اس میں ہمیں فوج، جب ہم نے پہلا سروے بھی کیا 1980 میں، تو فوج اور فوج کے بعد علماء ملتے ہیں، اس کے بعد کچھ جیسے تعلیمی ادارے ہیں یہ ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ ملتے ہیں۔ یہ اب بھی قائم ہے کہ فوج نمبر 1 ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ علماء کے بارے میں بھی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن جب ہم پوری آبادی کے پاس جاتے ہیں تو 2 نمبر پر، فوج کے بعد دوسرے نمبر پہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء کے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ عام طور پہ ہم صرف جو سیاسی علماء ہیں ان کے بارے میں اوپینین کو، اور جب آپ کا سروے ہوتے تو اس میں مسجد کا مولوی بھی، مدرسے کا مدرس بھی، وہ سب علماء آ جاتے ہیں، اس لیے اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ یہ غالباً ایک اہم وجہ ہے کہ وہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ان سے ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے، ان طرح طرح کی چیزوں پہ ان سے رائے بھی لیتے ہیں۔ ناظرین، سیاست، معاشرت اور دیگر اداروں سے متعلق پاکستانی عوام کے ہاں کیا رجحانات ہیں، یہ گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب کے ساتھ، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب۔ آپ نے ریسنٹلی جو مختلف ممالک ہیں ان کی پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی یا محبوبیت کے بارے میں بھی سروے کی، تو پاکستانی عوام کس ملک کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ بالخصوص میں اگر ایک نام انڈیا کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں ہمیشہ سے اعتماد میں وہ سب سے کم اعتماد میں رہا ہے۔ ہاں، یعنی ان ممالک میں وہ ٹاپ پہ ہے جس سے پاکستانی بد اعتمادی رکھتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس ملک پہ کتنا اعتماد رکھتے ہیں، بہت زیادہ
تھوڑا بہت یا بالکل نہیں، تو جس پہ وہ سب بہت کم اعتماد کہتے ہیں، بالکل اعتماد نہیں ہے، اس میں انڈیا سر فہرست ہوتا ہے۔ جنگ اور اس کے ساتھ صلح کے بارے میں کیا رجحانات ہیں؟ لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کا امکان کتنا ہے، آج کل ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے خیال میں پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیسے رکھنے چاہیے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہندوستان کے ساتھ امن رکھنے میں، ہم جب کشمیر کے بارے میں موقف پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں موقف ہمیں اپنا قائم رکھنا چاہیے، لیکن ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اکثریت یہ کہتی ہے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی عوام کی اکثریت، غالب اکثریت اس حق میں ہے کہ پاکستان اپنا پوزیشن ہر ایشو پہ برقرار رکھے، لیکن جنگ بھی نہیں چاہتے۔ جنگ نہیں چاہتے، ٹھیک، بلکہ اگر کوئی جب یہ تجویز پیش کبھی کی گئی تھی اور اس سے ملتی جلتی تجاویز آتی رہتی ہیں کہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ امریکہ کی ریٹنگ کیا ہے پاکستان میں؟ امریکہ کی ریٹنگ پچھلے کوئی 25 سال میں قریباً یہ بھی بہت گر گئی ہے، 1990 کے بعد سے یہ بہت گر گئی۔ 1980 کی دہائی میں اتنی بری نہیں تھی، لیکن 1990 کے بعد یہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ چین کی کیا پوزیشن ہے؟ کچھ وقت ایسا تھا ویسے کہ امریکہ پر بد اعتمادی ہندوستان سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اب کچھ پھر ہندوستان کی زیادہ ہے، امریکہ کی کم ہے۔ چین کی کیا ریٹنگ ہے؟ چین اور سعودی عرب یہ دو ممالک ایسے ہیں جو ہمارے سروے کرنے میں ہمیشہ پہلے 2 نمبروں پہ آتے ہیں، یعنی ان پر اعتماد کے زیادہ سے۔ میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ حالیہ بحث کے بعد سعودی عرب پر اعتماد میں، ابھی ہم نے سروے نہیں کیا ان بحثوں کے منظر عام پہ آنے کے بعد، پاکستان کے لوگ ٹاپ میں چین پہ اعتماد کرتے ہیں اور اتنے ہی نمبر پہ قریباً سعودی عرب پہ کرتے ہیں۔ اور ترکی ایران کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کے بعد مسلمان ممالک میں سعودی عرب کے بعد ترکی ہوتا ہے، اس کے بعد ایران ہوتا ہے، اور ایران کے بارے میں ہمیں ہمیشہ بہت یہ ایک خواہش رہی ہے معلوم کرنے کی کہ اس میں مسلک کا کتنا دخل ہے، تو بہت زیادہ دخل نہیں ہے، یعنی قومی اور امور کے معاملے میں اس میں فقہ سے قطع نظر لوگ ایران کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن یہ فرق بنیادی نہیں ہے۔ چین سے مجھے یاد آیا سی پیک کا ان دنوں بڑا چرچا ہے اور آپ کی اس پہ سروے بھی ہے، تو سی پیک کے بارے میں پاکستانی کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے اس پہ براہ راست سوال بھی پوچھا ہے، آپ کے خیال میں سی پیک سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تو 60% کہتے ہیں کہ انہیں سی پیک سے فائدے کی توقع ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ 20% کی رائے اس کے بارے میں منفی ہے، عوام کی، میں پورے عوام کی کہہ رہا ہوں، اور 20% کہتے ہیں ہم ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ آپ نے عوام اور خواص کا مسئلہ اٹھایا ہے، اور میں چونکہ بین الاقوامی امور پڑھاتا ہوں تو اس لیے یہ موضوع میری تحقیق کا موضوع بھی ہے، اس لیے میں نے اس معاملے میں اخبارات سے، رسائل سے خواص کی رائے بھی دیکھی ہے۔ اس میں رائے اس کے شاید برعکس ہو، بڑے بزنس میں بھی، دانشور میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، وہاں اندیشوں پر زیادہ زور ہے اور امکانات پہ کم ہے۔ تو یہ بھی وہ بہت بڑی خلیج ہے کہ جس میں عوام کی رائے مثبت ہے لیکن خواص کی رائے میں اندیشوں پر زور زیادہ ہے، امکانات پہ کم ہے۔ اچھا، میڈیا کے بارے میں عام تاثر یہی ہے اور ہمیں خود بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ میڈیا کچھ عرصے سے بہت زیادہ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، بے وقت ہو گیا ہے، پولرائزیشن کا شکار ہو گیا ہے۔ میڈیا پہ کچھ تھوڑا بہت رتی بھر اعتماد لوگوں کا باقی ہے؟ شافی صاحب، آج آپ کے ساتھ گفتگو میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے سامعین میں بھی شاید اکثریت ہو سکتا ہے خواص کی ہو، آپ کے پروگرام کے سامعین میں بھی جی۔ اس لیے جب آپ مجھ سے بات کرواتے ہیں تو اس میں ان کی ذاتی رائے سے بہت چیزیں متضاد ہو سکتی ہیں۔ اس وقت ہم ان چیزوں سے اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے نا کہ میں ایکچول پاکستان کی اور پورے پاکستان کی اور پاکستان کی غالب اکثریت کی جو آپ کی فائنڈنگز ہے وہ سمجھنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
تو میڈیا میں بھی پچھلے 10-15 سال میں میڈیا میں عام عوام کی رائے بہتر ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، اور ایک سطح پہ تو یہ بہت اچھی ہو نہیں، گئی آپ آج کل کی بات کر رہے ہیں یا پچھلے چند سالوں؟ اس میں کچھ نیچے آئی ہے یہ، لیکن اب بھی میڈیا کے بارے میں مثبت رائے زیادہ ہے اور منفی کم ہے۔ اچھا، میں بھی بہت ضروری نہیں ہے کہ میڈیا کے بارے میں بہت مثبت رائے رکھتا ہوں، لیکن میں جب سروے کرتا ہوں تو میری رائے کو تو اہمیت اتنی ہے جتنی ایک فرد کی ہے۔ تو مجھے یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ بہت سے موضوعات پہ اگر عام عوام اور نمائندہ عوام کوئی رائے دیں اور میری رائے سے بھی وہ متصادم ہو، تو میڈیا کے بارے میں ایک دوسرا میڈیا بھی آیا نا، سوشل میڈیا، اس کے بارے میں کیا فائنڈنگز ہے؟ سوشل میڈیا کے بارے میں ابھی تک پاکستان میں بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہو۔ اچھا، اور یہ بھی ان تضادات میں سے ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ، کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے سوشل میڈیا سے متعلق ہے یا اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں؟ ابھی انٹرنیٹ پہ بھی لوگ یہ کوئی 15% تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس میں ایک وجہ بجلی ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی انٹرنیٹ سے زیادہ ویسے موبائل کی وجہ سے ہے۔ اس میں بھی زبان کے بھی مسائل ہیں کہ یہ انگریزی ہے یا انگریزی پیسٹ کرنے کے ذریعے سے ہے، اردو ہے تو اس کا استعمال محدود ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جو کل پاکستانیوں کی، میرے پاس بالکل اس وقت اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن کل پاکستانیوں کی اقلیت ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ باقاعدگی سے اس میں کوئی حصہ لیتی۔ ناظرین، یقیناً میرے سوالات اب بھی بہت سارے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب سے سمجھنی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ان کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے۔ یقیناً سرویز کو بھی کوئی حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ عموماً آئینہ دار ہوتے ہیں زمینی حقائق کے، اور اسی لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی کہ کچھ ہم جو ہمارا میڈیا ہے، ہم جو کہ ڈاکٹر صاحب کی اصطلاحات کے بقول بی اے پاس، پھر 10%، پھر 10% میں سے زیادہ عموماً جو 1% ہے، ان لوگوں کو لا کے آپ کے سامنے بٹھاتے ہیں، ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، تو میں اس لیے ان کو زحمت دی کہ ہم وہ آج کی جو گفتگو ہے اس 10% کے ساتھ ساتھ اس 90% لوگوں کی بھی جو رجحانات ہے، جو سوچ ہے، وہ آپ کے سامنے آئے۔ اور میرے لیے تو کچھ فائنڈنگز یقیناً حیران کن ہیں۔ بہرحال میں مشکور ہوں ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مستقبل میں دوبارہ ان کو زحمت دیں گے، اور جو ان کی اپڈیٹڈ سروس ہوں گی اس کے تناظر میں ان کی رائے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔